बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 22 फरवरी दिन है इतवार का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर ये है कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने की तारीख करीब आ रही है और जो डेट है उसके हवाले से बाकायदा हुकूमत की तरफ से तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन एक गैस वर्क जारी है और मुमकिना तौर पर बताया जाता है कि 25 फरवरी को इमरान खान को दोबारा पिम्स हस्पताल या कहीं और मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर उनको दूसरा जो इंजेक्शन है वो देना है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर ये लोग बाहर लेकर आए तो ये खबर हुकूमत छुपाना चाहती थी और हुकूमत को ये अंदाज़ा था कि खबर को हम छुपाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन खबर लीक हो गई और फिर इनको बताना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा कि हमें इमरान खान को पिम्स मुंतकिल करने का जो फ़ैसला था वो क्यों किया गया और जेल के अंदर उनका किस किस्म का ट्रीटमेंट हो रहा था। अब ये जो बीमारी इमरान खान साहब को है, इसमें जो सेकंड स्टेज है, यानी दोबारा अस्पताल लाया जाएगा जहां पे इनकी आंख का मुआयना होगा, जो विजन उनका ब्लर है उसके ऊपर भी दोबारा से डॉक्टर्स का जो उन्होंने एक जाली किस्म का बोर्ड बनाया हुआ है वो काम करेगा और फिर अपनी राय एज़ यूजुअल पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए दे दी जाएगी। लेकिन दूसरा इंजेक्शन लगना है इमरान खान को और दूसरा इंजेक्शन, फिर तीसरा इंजेक्शन और फिर ये भी बताया जाता है कि ये इंजेक्शन्स की जो सीरीज़ है जो डिफरेंट इंटरवल्स के बाद लगती है, इसमें मज़ीद अगर गुंजाइश हुई या ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद प्रोसीजर जो है इसे प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है। अच्छा, अब इस हवाले से अलीमा खान को हरफ तनकीद बनाया गया पिछले 2 हफ्तों में और इमरान खान की इलाज के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है, कहा गया कि अलीमा खान है। इस वक्त 2 काम हो रहे हैं। एक तो पार्टी के अंदर 4-5 लोग हैं रॉन्ग नंबर्स वो, और फिर दूसरी तरफ हुकूमत अगर किसी पर तनकीद कर रही है वो है अलीमा खान। यानी हुकूमत को भी उतनी तकलीफ़ है जितनी पार्टी के अंदर लोगों को तकलीफ़ है। जो अलीमा खान ने कहा कि जब मैं पार्टी के लोगों की बातें सुनती हूँ तो मुझे हैरानगी इस बात पर नहीं होती कि ये मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, मुझे इस बात पे तनकीद होती है कि ये इतनी जो कंसंट्रेशन की मेरी तरफ है, काश ये इमरान खान की रिहाई की तरफ करते तो आज इमरान खान रिहा होते। अब ये जो लोग हैं, ये 3-4 शख्सियात हैं, इन्होंने क्या कहा ये मैं आपको पार्टी के हवाले से आगे चलकर इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले हुकूमत ने क्या किया और उस रात क्या हो रहा था। अयाज सादिक साहब को जी किया फ़ोन मोहसिन नकवी साहब का, उन्होंने कहा कि हम खान साहब को जो है वो अडयाला से निकाल कर लाना चाहते हैं तो पार्टी में किसी से बात की जाए। तो अयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल में मैंने फिर ले लिया अपने साथ बैरिस्टर गौहर को और बैरिस्टर गौहर को कहा कि आप अपनी मर्ज़ी के एक डॉक्टर को और कुछ जो फैमिली के मेम्बर्स हैं वो चले जाएँ और इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, इस पर जो हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि अलीमा खान ने इनकार कर दिया कि अगर मैं नहीं जाऊंगी या बहनें नहीं जाएंगी तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बहनों का मौक़िफ़ ये बाद में क्लियर हो गया कि हमें बताया गया था कि इनको अल-शिफा हस्पताल हम लेकर जा रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको 1 महीना भी हम रख सकते हैं। अच्छा, अयाज सादिक साहब ने इसके बाद कोई बात नहीं की कि बहनों को क्यों नहीं कहा गया, क्या वजह बनी। उस स्टेटमेंट में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। वो अल्फाज कहते हैं कोट अनकोट कि मर्ज़ी के डॉक्टर फैमिली मेम्बर का नाम बता दें। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि गौर साहब आप चले जाएं, ताख़ीर से माना शुरू कर देंगे, आप आ जाएं, डॉक्टर कहेगा तो एक वहाँ के लिए शिफ्ट कर देंगे, अगर डॉक्टर नहीं मानेगा तो फैसला कानून के मुताबिक होगा। इमरान खान अली अमीन गंडापुर का, शानदाना गुलजार का, अली ये जो शेर अफजल मरवत है या फिर बैरिस्टर गौहर, इनका भाई तो नहीं है ना। इनका ताल्लुक़ क्या है, पार्टी का लीडर है, क़यादत है और आपको उनके हुक्म को जो है वो मानना है, एक डिसिप्लिन है पार्टी के अंदर। ये भाई किसका है? ये भाई बहनों का, अलीमा खान का, नूरीन खान का, उस्मा खान का भाई है। उनसे नहीं मिलने की इजाज़त। हाँ, बैरिस्टर गौहर को हम भेज देंगे क्योंकि हमारे लिए आसानी होगी ना कि बैरिस्टर गौहर आपने बाहर जाकर क्या कहना है। बैरिस्टर गौहर तो वैसे नहीं बोलता, वैसे ही गूंगा, बहरा और फिर मेरे भाई को नज़र भी नहीं आता। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आई एम रियली सॉरी बैरिस्टर गौहर कि आई एम यूजिंग ऑल दिस वर्ड्स फॉर यू, लेकिन हकीकत तो भाई यही है ना। अब हकीकत तो हम छुपा नहीं सकते, ये हकीकतें दिखाने की तो सज़ाएं हमें मिलती हैं, तो ये हकीकत कैसे छुपेगी। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर हम तनकीद कर सकते हैं तो भाई आपने जो अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट बनाई हुई है पीटीआई के अंदर, इसको भी एक्सपोज करना ज़रूरी है ना। तो हुकूमत को ये था कि बैरिस्टर गौहर एक ऐसी शख्सियत है
کہ اگر بیرسٹر گوہر کو ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تو یہ جو کہیں گے وہ کرے گا اور وعدہ کبھی بھی نہیں توڑے گا. تو دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. بیرسٹر گوہر عمران خان کا کوئی سکا نہیں ہے, نہ کوئی نیکسٹ ٹو کن ہے, نہ کوئی آپ کا خون کا تعلق ہے, لیکن بہنوں کو کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ ایاز صادق صاحب نے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا. تحریک انصاف کے رہنما ہیں جی عبدالقیوم نیازی, کشمیر کے سابق وزیر اعظم. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے ایکس کے اوپر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ عمران خان صاحب کو 25 فروری کو طبی معائنے کے لیے ہسپتال منتقل کیا جائے گا. ہمارا مطالبہ ہے کہ فیملی معالج کو فوری طور پر علاج میں شامل کیا جائے اور اہل خانہ کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا جائے. تو یہاں پر آپ کو کوئی بیرسٹر گوہر یا نیازی صاحب نے خود نہیں کہا کہ بھئی میں جانا ہے. انہوں نے کہا بہنوں کا ہی حق ہے, ان کو یہ دیا جائے. بیٹوں سے کیا بات کروائی جائے گی, نہیں کروائی جائے گی. دیکھیں یہ ایک پلاننگ ہے. عمران خان کو جس طرح ان لوگوں نے جیل کے اندر بند کیا, قید تنہائی میں رکھا, ان کی گفتگو باہر نہیں آتی, ان کی تصویر, ان کا کچھ بھی جو ہے وہ باہر نہیں آتا, اس لیے کہ عمران خان کے تمام رابطے ختم ہوں گے, نہ بیانیہ بنے گا, لوگ تنقید کریں گے, کنفیوژن پھیلے گی. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پلیٹ فارم کے اوپر جب یہ ملاقاتیں بند ہونا شروع ہوئی نا, تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایک جو کمیونیکیشن چین ہے اسے یہ توڑیں گے. عمران خان روزانہ تقریر کرتے تھے, اندر صحافیوں سے پوری تفصیل سے بات ہوتی تھی, تنقید بھی ہوتی تھی. تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا کہ یار یہ تو روزانہ تقریر بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, اور ان کی خبریں چھپ بھی جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی دنوں میں نا عمران خان کی پوری ڈیٹیلڈ گفتگو رپورٹ ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد بند ہو گئی. تو اسی تناظر میں جب ان کو اپنی کامیابی نظر آئی نا کہ بیانیہ تھوڑا سا رک گیا ہے, لوگ اپنی طرف سے گفتگو کرتے ہیں, پھر باہر کون رہ گیا تھا یہ بھی ذرا نوٹ کریں, باہر رہ گئی تھی بہنیں. اسی لیے توپوں کا رخ اس وقت بہنوں کی طرف ہے. عمران خان کی طرف تو تھا ہی تھا, لیکن بہنوں کی طرف اس لیے آ گیا کہ بہنوں نے آ کر عمران خان کی گفتگو کو منوان پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا, اور پھر ان کی بن جاتی ہے مجبوری. دیکھیں ایک جماعت ہوتی ہے نا, بہت ہی اہم نقطہ ہے, اس میں اختلافات ہوتے ہیں. زرداری صاحب سے بھی لوگوں کے اختلافات ہوں گے, پارٹی چھوڑ کر چلے گئے, ایسے ہی ہوا نا. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اختلافات ہوئے, پارٹی چھوڑ دی. یہ دیکھیں یہ جو عباسی صاحب ہیں, پرائم منسٹر بنایا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے, لیکن پارٹی چھوڑ دی. خواجہ سعد رفیق بہت قریب تھے پارٹی چھوڑنے کے, لیکن نہیں چھوڑی. لیکن ان کے اختلافات اس حد تک ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. انہوں نے کہا تسی کرو حکومت, مجھے اور پاکستان کی عوام نے ووٹ نہیں دیا, آپ کو جنہوں نے دیا آپ ان کے لیے کام کریں, اور وہ کر رہے ہیں. تو پارٹی کے اندر اختلافات دوستوں ہوتے ہیں. تو عمران خان کی پارٹی کے اندر اگر کسی نے تنقید کی, اب ان کو معلوم ہے کہ ہم عمران خان پر تو تنقید نہیں کر سکتے, پارٹی کے فیصلوں پر بھی تنقید نہیں کر سکتے, اس ہم نے در کو چھوڑا تو ہم در بدر ہو جائیں گے. تو اس لیے جو باہر لوگ موجود تھے خاندان کے, ہم انہی پر حملہ آور ہوتے ہیں, اور ایگزیکٹلی اس وقت یہ تمام لوگ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو نا آج تکلیف کی بات یہ تھی کہ ایک تو بیرسٹر گوہر تھا ہی تھا, لیکن شاندانہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ مروت کی ایک بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں. آپ نے ان کو کہا کہ میرا بھائی ہے, اسے جو میں کہوں گی وہ کرے گا. بٹ دا پوائنٹ از کہ شاندانہ گلزار ہو آر یو, آپ ہیں کون؟ آپ عمران خان سے پیار کرتی ہیں, آپ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتی ہیں, عمران خان آپ کا رہبر ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے گھر پر تنقید کرنا. علیمہ خان نے آپ کی کرسی تو نہیں چھیڑی, یا اس نے کرسی لینی آپ کی, یا آپ کی پوزیشن کے اوپر علیمہ خان کی نظر تو نہیں ہے. لیکن یہ الفاظ کیا تھے دوستو, آپ ہی سنیں. اور پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف ہوئی ہے جتنی آج علیمہ خان کو ہو رہی ہوگی, اور اس سے کئی زیادہ جو ان کو تکلیف ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے ذرا سنیں. شاندانہ گلزار نے علیمہ خان کے حالیہ انٹرویو پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے پارلیمانی واٹس ایپ گروپ میں کیا لکھا کہ ایسے بیانات دیکھے ہیں جن کا سبب صدمہ, بڑھاپا اور شدید ذہنی دباؤ ہے. دیکھیں صدمہ کس چیز کا, آپ کس صدمے کی بات کر رہی ہیں شاندانہ؟ صدمہ کیا آپ کو صدمہ نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں اس کی آنکھ ضائع ہو گئی؟ آپ کو صدمہ نہیں ہے؟ آپ نے اتنا ٹونٹ کیا, اتنا زہر, اتنی نفرت کہ صدمے کے باعث, یار کسی کوئی غیر بھی ہوتا ہے نا تو آپ اس کے دکھ میں جا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑھاپا کسی کا دیکھیں, کسی کے بالوں میں چاندی دیکھیں نا, انسان کو ویسے ہی شرم آ جاتی ہے. اور پھر شدید ذہنی دباؤ, آپ پہ ذہنی دباؤ نہیں ہے؟ اگر آپ کے خاندان کا کوئی سکا فرد, یور بلڈ ریلیشن, if he is in jail اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ علیمہ خان کے آپ کو شاید الفاظ یاد نہیں ہیں کہ جب آپ کے بچہ جو آپ کا بیمار ہوتا ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا بھاگے بھاگے کہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو, یہی ہوتا ہے نا. تو علیمہ خان کے اگر اوپر دباؤ ہے اور صدمہ ہے, بڑھاپا ہے,
تو چلیں آپ کی جو یوتھ ہے آپ کو مبارک ہو، اور اگر آپ اس یوتھ کے اندر بھی عمران خان کا دکھ جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ پارٹی سے الگ ہو جائیں۔ ان خواتین کو اس عمر میں گھر پر پوتے پوتیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، بہت اچھے جی۔ ہم تنقید کرتے تھے آپ مریم نواز کے اوپر کہ نانی کی عمر کی، اور دیکھیں آپ نے آج تنقید شروع کر دی علیمہ خان کے اوپر۔ خدا کے لیے اپنے اس رویے کو بدلیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس رویے کے بعد، آپ کی اس گفتگو کے بعد عمران خان جس دن رہا ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، آپ کی یہ ضرور کوشش ہوگی کہ عمران خان رہا نہ ہو، مجھے اب یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ ویورز آپ ان کے طرز گفتگو کو دیکھیں کہ وہ تنقید کس پہ کریں، علیمہ خان کے اوپر۔ ان کا اگر کل کو بس چلے گا نا، جس دن بچوں نے کہہ دیا نا کہ ہم پاکستان کی سیاست میں جا کر جو ہے وہ ضرور حصہ لیں گے اور عمران خان کو رہا کروائیں گے، تحریک لیڈ کریں گے، انہوں نے پتہ کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہنا ہے دیکھیا پاکستان میں جو نون لیگ کہتی ہے نا وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، ان کی تربیت تو دیکھیں ایک یہودی خاندان میں ہوئی۔ یہی باتیں سننے کو ملیں گی ہمیں۔ ان لوگوں سے کوئی بعید نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا بسنت، ہاں بسنت کے اوپر میرا بھی اتنا ہی کنسرن ہے جتنا آپ کا ہے، لیکن یہ جو باقی باتیں آپ نے کہی کہ صدمہ، بڑھاپا، ذہنی دباؤ، پوتے پوتیاں، خدا کا خوف کھائیں اور ایسی باتیں جو ہے کرنے سے گریز کریں، چونکہ آپ کی کوششوں سے تو عمران خان نے رہا نہیں ہونا۔ بہنیں جو کوشش کرتی ہیں تو چار بندے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ شاندانہ گلزار آج آپ کال دیں اور ورسز علیمہ خان کال دیں کہ ہم نے اڈیالہ کے باہر اکٹھے ہونا ہے، دنیا کو پتہ لگ جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے اس پارٹی کے اندر۔ آپ شیر افضل مروت اور چار انگریزی کے جملے اور صالح ظافر پر تنقید کر کے یو کین ناٹ بیکم اے پی ٹی آئی انلیس اینڈ انٹل آپ کے پاس بھی اسی طرح ذہنی دباؤ آپ کو نہ ہو، آپ کو بھی بڑھاپا کا احساس نہ ہو، آپ کے اوپر بھی شدید جو آپ صدمے سے نہ گزریں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ صدمے سے گزر رہی ہیں، آپ کی باتوں سے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا۔ ناؤ سیکنڈ تھنگ از بیرسٹر گوہر کا مروت کو جواب۔ بیرسٹر گوہر نے اب شیر افضل مروت کو جواب دیا اور وہ کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے اس دعوے کی تردید کر دی کہ علیمہ خانم نے پارٹی چیئرمین شپ مانگی یا خود چیئرپرسن بننے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کی ٹی وی گفتگو سے مایوسی ہوئی، ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ متنازع گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایک ہی چینل، کئی چینلز پر ایک وقت میں بیٹھ کر آپ کسی بھی شخصیت پر حملہ کریں، کبھی کبھار جواب نہ دینا بھی بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، بیرسٹر گوہر اب کہہ رہا ہے شیر افضل مروت کو کہ جواب دینا، نہ جواب دینا بھی بہتر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو پاکستان کی عوام نے تو سر جواب ہی دے دی ہے۔ میں اس سے زیادہ آپ لوگوں پر وقت ضائع نہیں کروں گا اور آگے بڑھیں گے۔ 3 مارچ 2024 کو پارٹی انتخابات ہوئے، 10 اپریل کو الیکشن۔ یہ جواب انہوں نے جو دیا، 10 اپریل کو الیکشن کمیشن کو دستاویزات جمع کرائے گئے اور اپریل 2024 میں ہم سرٹیفکیٹ کے منتظر تھے، اس نوعیت کی گفتگو کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ کہو کہ شیر افضل مروت تمہارا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اپنی زبان کو لگام دو اور منہ کو بند رکھو، کیونکہ علیمہ خان نے کبھی بھی پارٹی کی چیئرپرسن بننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی وہ اپنے خاندان میں کسی کو بنانا چاہتی تھی۔ یہ صرف ایک ڈھونگ ہے۔ اچھا، میں ویسے جب سے یہ معاملات شروع ہوئے، میں آپ دوستوں کی رائے بھی جاننا چاہوں گا۔ سب کھل کر اس پہ نا کمنٹ کریں اور لازمی کریں تاکہ ایک ذرا ہم بھی ایک ریفرینڈم کروائیں نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ نے زندگی دے جی، لیکن موت برحق ہے، سب نے جانا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے، کوئی 90-95 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمران خان کو یہ لمبی عمر دے، کیونکہ یہ لمبی عمر پاکستان کی جو جمہوریت کی عمر لمبی اس سے ہوگی، پاکستان میں ان طاقتوں کو شکست ہوگی اگر عمران خان کی لمبی عمر ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے عمران خان کے لیے دعا کرنی ہے۔ لیکن دا کوشچن از کہ عمران خان کے بعد پارٹی کے اندر لیڈرشپ کا ایک فقدان موجود ہے اور کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پارٹی کو رن کر سکتا، اور یہ جو ووٹ بینک ہے، یہ جو اتنی 30 برس کی محنت ہے، اسے لیڈ کون کرے گا؟ کیا خان صاحب کو اپنا کوئی جانشین یا پھر کوئی پارٹی کے اندر لیڈرشپ کا ایک پروسیس شروع کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن بن جائے جس کے اوپر تمام لوگ عمل کریں؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ خدا نہ خواستہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوا، یہ تو لڑ لڑ کے مر جائیں گے۔ جو عمران خان کی زندگی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، بعد میں کیا کچھ ہوگا؟ اور پھر 2 خاندانوں کی سر حکومت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو ذرا اکثر خیال آ جاتا ہے جمہوری ہونے کا، اور وہ ویلر ڈیلرز ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی میں کہانی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ باقی سر جب تک عمران خان میدان میں موجود ہے، ان سب نے مل کر حملہ کرنا ہے جمہوریت پر، پاکستان پر، پاکستان کی خود مختاری پر، پاکستان کی عوام پر۔ یہ جو فکرز آ رہے ہیں نا، آج جنگ کی خبر بھی لگی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ غربت اور پاکستان میں آپ کو 400 لیٹر 800 لیٹر پیٹرول مل جائے، پاکستان کی عوام اس میں خوش ہے، حکومت بھی خوش ہے اور آپ بھی خوش ہیں۔ اچھا، اب زرداری صاحب نے ایک ڈان میں جی ایک آرٹیکل لکھا گیا، ویری انٹرسٹنگ، اور انہوں نے زرداری صاحب کے چیخنے اور زرداری صاحب کی باڈی لینگویج کا ایک انالیسز نکالا ہے خبروں کی شکل میں۔
اب انالیسس کیا ہے؟ ڈان اخبار یہ لکھتا ہے کہ کیا جلد الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ایسے کچھ انڈیکیٹرز ملے ہیں کہ شاید جلد الیکشن ہو جائیں۔ گزشتہ رات بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں محسن نقوی بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس اجلاس سے قبل زرداری صاحب اور محسن نقوی کی الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئی، اور آصف زرداری کے حالیہ جنوبی پنجاب کے دورے اور عمران خان کے خلاف سخت بیانات نے سیاسی حلقوں میں کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ بعض مبصرین اس دورے کو حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ناراضگی کا پیغام دے رہے ہیں، جبکہ کچھ تجزیہ کار اسے ممکنہ قبل از وقت انتخابات کی تیاری سمجھتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں عمران خان کی ممکنہ رہائی کی خبروں کے تناظر میں زرداری صاحب کے سخت بیانات کو اس رہائی کی کوششوں کو روکنے کی کوشش بھی قرار دیا گیا۔ اب زرداری صاحب کو مسئلہ کیا تھا؟ اس خبر سے ہمیں ایک تاثر یہ ملتا ہے، اور میں نے پھر 2-3 لوگوں سے بات بھی کی اس حوالے سے اسلام آباد میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسیسمنٹ کیا ہے اسلام آباد کی، کہ شاید نون لیگ اور کچھ اور لوگ تیار تھے کہ عمران خان کو کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے اس حد تک کہ ان کو ریلیف دے دیا جائے کہ ہسپتال منتقل کریں یا پھر کہیں اور ان کو ایک طرح سے ریلیف دیا جائے، جو کم از کم میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ ایسا کچھ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو عمران خان کی آنکھ کو ضائع کرنے کے لیے یہ تمام کام نہ کیا جاتا، کم از کم فیملی کو بتایا جاتا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے، اور یہ ایک طریقہ ہے۔ 3 سال آپ نے قید تنہائی میں رکھا، کیا خوراک ملتی ہے، کیا کھانے کو آپ دیتے ہیں، اس میں کیا شامل کیا گیا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ یہ اس مشقتی کو پتا ہے، یا جیلر کو پتا ہے، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا کرنل صاحب کو پتا ہے۔ تو جیسا مرسی کے ساتھ ہوا، آہستہ آہستہ 6 سال قید تنہائی میں، فیملی کا ایکسیس نہیں ہے، آپ نے بچوں سے ملاقات نہیں کروائی، آپ نے وکلا کو ایکسیس نہیں دیا، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کئی بیماریاں لگا دی، تو پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ عدالت کے اندر ہی ہارٹ اٹیک ہوا اور زمین پہ گر گئے۔ تو عمران خان کا کوئی کیس ڈیفرنٹ تو نہیں ہے، یہی کیس ہے۔ تو آپ کہیں گے جی ڈیل تھی اور ان کو نکالنے کی کوشش، زرداری صاحب کو بڑا غصہ آ گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف آئی ڈونٹ نو کہ ڈان اخبار نے کیوں لکھا، لیکن جو میری اسیسمنٹ ہے اور جو حالات بتاتے ہیں اور جو کنسرن کوارٹرز ہیں وہاں سے بھائی یہی پیغام مل رہا ہے۔ دوسری چیز، زرداری صاحب کا سیاسی کردار، صدر مملکت کا عہدہ غیر سیاسی ہونا چاہیے، مگر آصف زرداری اکثر سیاسی کردار ادا کرتے رہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہونے کے ناطے پارٹی کے دفاع اور سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رہے۔ اپنے حالیہ دورہ پنجاب میں انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے متعدد ملاقاتیں کی اور عوامی اجتماعات بھی کیے۔ وہ یہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلیوز کہ اگر ہم نے پنجاب کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کیا، جو ایک الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنے کے بعد ہم اپنی پوزیشن کھو چکے ہیں، تو شاید ہمیں دوبارہ مل جائے، اور ہم نے وہ غلطی کی، تو وہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے پنجاب کے اندر ریوائیول، نون لیگ کو کمزور کیا جائے، کچھ سیٹیں ہم حاصل کریں گے، یعنی قومی اسمبلی کی اگر یہ جنوبی پنجاب میں سے جتنی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ووٹ بینک ان کا بڑھے گا، اینڈ دین ہوگا کیا کہ ان کو مرکز میں حکومت بنانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ صرف آپ سندھ کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ صرف نمبرز کی بات کریں، اب جیتیں گے یا ہاریں گے یہ الگ معاملہ ہے، اور یہ کس طرح جیتے، ان کا ووٹ بینک کی جو فارم 47 والی اس میں ملاوٹ ہے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو ٹیکنیکل نمبرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ صرف سندھ کے اوپر آپ ریلائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو پنجاب میں جیتا ہے وہی مرکز میں حکومت بناتا ہے، کیونکہ نمبر اس میں قومی اسمبلی کی نشست کا زیادہ ہے۔ اور پھر اب آ جاتے ہیں عمران خان پر جو تنقید کی ہے۔ اچھا، انہوں نے تنقید کیا کی، پہلے یہ بتا دیتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، تنقید وہ کریں کہ مرد کا بچہ بن کر تم جیل کاٹو، یہی کہا نا۔ پھر انہوں نے کہا کہ سڑکیں بند کرنے کے احکامات نہیں ہیں، اور پھر لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر نا پاکستان میں شکر ہے کچھ جو خواتین صحافی تھی انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی، انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ مرد کے بچے کی طرح مرد بن کر جیل کاٹو۔ عورتوں نے کیا جیلیں نہیں کاٹی؟ بینظیر نے کیا جیل نہیں کاٹی؟ باقی لوگوں نے کیا جیل نہیں کاٹی؟ تو جیل کاٹنا سے مردوں کا، تو انہوں نے اس کو اس انداز میں لیا، ان کے اوپر تنقید ہوئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ تنقید ایک دم سے کیوں شروع کر دی انہوں نے؟ پہلے تو خاموش رہے۔ دیکھیں، ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو گیا تو پھر بلاول کا نمبر تو نہیں آئے گا نا، اور زرداری صاحب ویسے ہی چاہتے ہیں کہ نون لیگ کا نمبر نہ آئے، مریم کا نمبر نہ آئے، تو ان کی بڑی خواہش ہے اپنے پرنس چارمنگ کو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ اس کرسی پر بٹھانا چاہتے ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے یہ، تو وہ عمران خان کے ہوتے ہوئے تو نہیں پوری ہو سکتی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یار اچھا، ان سے تو ہم نبڑ لیں گے اسٹیبلشمنٹ اور باقی کہ ٹھیک ہے بھائی ہماری باری، آپ نے 5 سال حکومت کی، اب ناؤ دس از آور ٹرن، اور ہمارا یہ استحقاق ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ میثاق دغا بازی کیا تھا، تو اب ہماری باری ہے۔ تو اس میثاق دغا بازی میں اب ان کا نمبر آ گیا،
تو وہ نمبر لگ جائے گا اگر ہم عمران خان کو روکنے میں کامیاب ہو گئے. تو سر اس سے زیادہ کوئی ریشنل جسٹیفیکیشن اس تنقید کی نہیں ہو سکتی. انفیکٹ اٹس ناٹ ریشنل, اٹ از ریشنل, لیکن یہ کہ جو ان کے نزدیک ہے کہ یہ عمران خان پر تنقید کیوں کر رہے ہیں. اچھا, ممکنہ ڈیل اور رہائی کی افواہیں. ایک سینئر پیپلز پارٹی رہنما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر زرداری صاحب کے بیانات کے حوالے سے کہا کہ زرداری کے بیانات اس وقت اہم ہیں جب میڈیا میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ممکنہ ڈیل کی خبریں گردش ہیں. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے, صرف سوشل میڈیا اور ٹرک کی بتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق زرداری کی سرگرمیاں محض رسمی نہیں بلکہ سیاسی مقاصد رکھتی ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کی روکنے کی کوشش کریں. روک لیے جی انہوں نے, اینڈ اٹ از ناٹ پاسبل, اور کبھی انہوں نے کوشش کی نہیں تھی. وہ اس سے پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر آپ اس میں ایک اور بھی اینگل یہ ہے جو ڈسکشن میں رہ گئی تھی بات, جو میری اسلام آباد میں بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ضرور سوال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نون لیگ نے رکھا تھا کہ بھئی ہم تو سب کچھ کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, کر کے بھی دکھاتے ہیں, ہسپتال بھی بند کر دیتے ہیں, ہم نے پہرے بھی بڑھا دیے, سب کچھ کیا, اور مقدمات بھی ہم تھوک کے حساب سے بنا رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی عمران خان کے معاملے میں کیوں خاموش ہے, وہ کیوں نہیں بولتی. تو شاید یہ وفاداری نبھانے کا موقع تھا جو انہوں نے عمران خان کے اوپر تنقید شروع کر دی. پاکستان پلٹاٹ کا جی ایک موقف سامنے آیا. احمد بلال محبوب یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں صدر اور گورنر جیسے غیر سیاسی عہدے بھی سیاسی بن چکے. یہ عہدے دار اکثر پارٹی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. پاکستان میں آپ کو شاید آج یاد نظر آیا ہوگا, یہ 78 برسوں سے میرے بھائی یہی ہو رہا ہے. آپ ان دو عہدوں کی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ جو غیر سیاسی عہدے ہیں جن میں صدر اور گورنر, 78 برسوں میں جن کا کام سیاست نہیں کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ کا, انہوں نے بھی سیاست کی. تو یہ عہدے جو ہیں جن کا گورنر اور صدر کا آپ نے نام لیا, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ناؤ. اور دوسری طرف ویورز, زرداری صاحب کا پنجاب کا دورہ, اہمیت, اس کو بھی اخبار نے کافی زیادہ اس پہ تبصرہ کیا, اور یہ دورہ مسلم نون کے لیے ناراضگی کا پیغام ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی پہلے ہی شکایت کر رہی ہے کہ بھائی جان یہ ہمیں پنجاب کے اندر کام کرنے نہیں دیتے, اور اس پہ تو خیر بہت ساری سٹنگز ہو چکی ہیں. جو آپ کی مین ٹیئر آف لیڈرشپ ہے, اسحاق ڈار اینڈ دی ریسٹ آف دا کمپنی, انہوں نے بیٹھ کے ان سے بات بھی کی. اور پھر سے غربت کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی, اور صوبہ وائز یہ رپورٹ شیئر کی گئی. ہر صوبے میں عمران خان کے دور میں کیا پوزیشن تھی, آج کیا ہے, اسے سنیے گا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے جھوٹے ہیں. یہ صرف عمران خان کی صحت کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے, ان کا پورا وجود ہی جھوٹ کے اوپر کھڑا ہے. چوری ڈاکے کی حکومت اور قبضے کی حکومت, اور پھر جھوٹ تو آپ نے بولنا ہی ہے. تمام برائیاں سر پھر اکٹھی ہو جاتی ہیں نا. اگر آپ عوام کی طاقت سے, ووٹ سے آپ آئے ہوں تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ پھر آپ کا ایک احتساب کا خوف ہوتا ہے. لیکن جب آپ کی بنیادی جھوٹ کی ہو, اسلام آباد کی 3 نشستیں جھوٹ کی تھی تو آپ نے ایک جج کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. تو یہ جھوٹ پر مبنی رپورٹس ہیں. لیکن جو آگے ایران والا معاملہ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے پاکستان کے صوبوں میں یہ غربت کا کیا اس وقت سٹیٹس ہے. پاکستان میں غربت اور عدم مساوات میں نمایاں اضافہ ہوا, جس کے نتیجے میں 24-25 میں غربت کی شرح بڑھ کر 28.9% تک پہنچ گئی. پاورٹی ایسٹیمیشن کمیٹی کے مطابق ملک کی 24 کروڑ آبادی میں 28.9% کے تازہ تخمینے کے مطابق 6 کروڑ 94 لاکھ افراد خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ 6 کروڑ 94 یعنی 7 کروڑ ہو گئے نا, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں دس از رانگ, یہ آپ کی اپنا ایسٹیمیٹ ہوگا. پاکستان میں سر آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی. آپ نے جو اسٹیمیٹ لگایا ہے, دیکھیں جو اس کی خودداری ہوتی ہے اسے تو آپ کسی اسٹیمیٹ کے ذریعے چیک نہیں کر سکتے نا کہ ہاں اتنے خوددار بھی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. بہت ہی اہم نقطہ ہے. جو لوگ خود اپنے گھر میں 4 دیواری میں مر جانا پسند کریں گے لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, تو ان کا بھی اس ایسٹیمیٹ میں کہیں ذکر ہونا چاہیے, لیکن وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کو لوگوں کا احساس ہو تو پھر یہ نمبرز کبھی نہ بڑھتے. غربت میں اضافے کے لحاظ سے سندھ سب سے اوپر رہا. سائیں آپ کا صوبہ, آپ کی جاگیر میں غریب بڑھ گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی زیر قیادت صوبے میں 6 سالوں کے دوران غربت کی سطح 8.1% اس پہ اضافہ ہوا. ادھر غربت میں اضافہ ہوا, ادھر آپ کی دولت میں اضافہ ہوا, آپ کے گاڑیوں کے قافلے میں اضافہ ہوا. پہلے قافلہ چلتا تھا زرداری صاحب کے لیے, پھر بیٹے کے لیے الگ سے چلنا شروع ہوا, پھر بیٹی کے لیے الگ سے, پھر پھپھو کے لیے الگ سے. تو قافلوں میں آپ کے اضافہ ہو رہا ہے. آپ نے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم پنجاب کو روتے رہتے ہیں, سندھ کے حالات اتنے برے ہیں کہ وہاں پر جانور اور انسان ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں. ہم نے یہ باتیں نہ صرف سنی تھی لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے سندھ میں یہ جو دوستوں 2 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 24 بچے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے
اپنی زندگی جو ہے وہ گنوا بیٹھے ہیں. اور وجہ کیا بنتی ہے کہ آپ 24 بچوں کو لک آفٹر نہیں کر سکتے, آپ 24 کروڑ عوام کو لک آفٹر کیسے کریں گے؟ یہ جو پرنس چارمنگ ہے, کیا یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ 8.1% آپ کے صوبے میں غربت ہے؟ پھر مالی سال 2025 میں بڑھ کر 32.6% ہو گئی. یہ بہت خطرناک نمبرز ہیں سندھ کے حوالے سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیہات میں غربت کی شرح 28.2% سے بڑھ کر 36.2%, یعنی 36% لوگ غریب ہیں. یہ آپ کی رپورٹ ہے نا, اس سے زیادہ نکلیں گے. آدھی آبادی دیہات کی غریب ہے, اور امیر کون ہے؟ سائیں کا اونچا گھر, اونچی حویلی, اور وہاں پر بہت سارے کام کرنے والے. شہری علاقوں میں غربت کی شرح 11% سے بڑھ کر 17.4% ہو گئی. لوگ نا کام دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں آتے ہیں نوکری کے لیے, کام کے لیے, لیکن اب شہروں کے اپنے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے. ملک میں سب سے زیادہ غربت کا شکار صوبہ بلوچستان ہے, جہاں غربت کی شرح 47% ہے. یہ اس سے بھی زیادہ نمبرز ہوں گے. اور خیبر پختونخوا میں 35%, سندھ میں 32%, اور پنجاب میں غربت کے شکار افراد کی شرح 23.3% ہے. اچھا, میں نا اس میں خیبر پختونخوا کی بھی ضرور ہم بات کریں گے. وہاں بھی سہیل افریدی صاحب کو یہ ٹاسک اگر ان کے پاس ہے تو اس کے اوپر ضرور کچھ کریں. بلوچستان کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اگر آپ نے ملک کے اندر ترقی دیکھنی ہے تو آپ نے بلوچستان پہ دوستوں نظر رکھنی ہے. جس دن بلوچستان میں ترقی شروع ہو گئی, وہاں کے لوگوں کے حالات بدلنا شروع ہو گئے, تو ایک تو دہشت گردی ختم ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک کے حالات بھی بدلیں گے. کیونکہ اگر ترقی بلوچستان میں شروع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ لوگ کرپشن کی نظر نہیں کرتے, کرپشن میں کھا بھی نہیں جاتے, بلکہ لوگوں پہ خرچ ہو رہا ہے. ویورز, ایک اور چیز اس پہ جو وزارت منصوبہ بندی نے ملک میں آمدن اور غربت کے اعداد و شمار میں یہ بھی رپورٹ جاری کی کہ ماہانہ ریئل اور اصل گھریلو آمدن اخراجات میں بھی کمی آئی ہے. مہنگائی, معاشی دباؤ, خریداری میں کمی کے باعث ریئل ماہانہ آمدن 35,454 روپے سے کم ہو کر 31,127 روپے پر آ گئی, جبکہ گھریلو اخراجات بھی 31,711 روپے سے کم ہو کر 29,929 پر آ گئے. دیکھیں یہ نمبرز جو ہے نا, 35,000 میں کون سا گھر چلتا ہے؟ آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان لاہور جیسے شہر میں اگر آپ نے رہنا ہے تو 35,000 کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں. اٹ از امپاسبل. اور اس آخر میں امریکہ کی جو ایک بڑی فوج تیار کھڑی ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے, اس پر کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. الگ سے ہم اس پہ ویلاگ ویسے بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنل خبروں کا, لیکن کچھ چیزیں امپورٹنٹ تھی جو میں آپ کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پہ شیئر کر دیتا ہوں. ڈیٹیل میں ہم جو ہے عرفان ہاشمی ٹاکس میں بات کریں گے. ایک بڑا امریکی فوجی اجتماع, لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پہ. موبلائزیشن پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے, 2 بحری بیڑے پہنچ چکے ہیں, اور اب یہ بتایا جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں 120 سے زائد جنگی طیارے اس وقت تعینات ہیں, اور USS ابراہیم لنکن کیریئر اسٹرائک گروپ پہلے ہی خطے میں موجود ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز USS جرالڈ بھی ایران کے قریب پہنچنے والا ہے. اردن کے ایئر بیس پر بھی کم از کم 60 لڑاکا طیارے اس وقت موجود ہیں. رپورٹس کے مطابق لڑاکا طیاروں سے بھرا امریکہ کا دوسرا بحری بیڑا جرالڈ 4 بحیرہ روم میں داخل ہو گیا, جبکہ پرتگال میں امریکی فضائی اڈوں پر لڑاکا طیاروں نے پوزیشن جو وہ سنبھال لی ہے. اطلاعات کے مطابق ایران پر حملے میں امریکہ ایرانی رہنماؤں کو براہ راست نشانہ بنایا. انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اگر قیادت ختم ہوگی نا, پھر پارٹی کا اور حکومت کا کوئی جواز نہیں جاتا. اسی طرح جس طرح یہ عمران خان کو ماننے لگے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں رہا, پھر مروت, پھر گوہر, شاندانہ, اب تو شاندانہ گروپ بھی ایک بنے گا, تو یہ سب لوگ مل کر ایک طرف ہو جائیں گے. بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائی کی پارٹی کے بارے میں لوگوں سے بات جب کریں گی تو ان کو جو ہے وہ سسٹم ویسے ہی ایلیمنیٹ کر دے گا. تو یہ اس طرح سے نا, یہ ایران بھی اسی راستے چل رہا ہے. گو کہ میں نے کہاں کی ایگزامپل کہاں آپ دوسروں سے رکھ دی, لیکن عمران خان از اے انٹرنیشنل لیڈر. وہ دنیا کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, بدلے میں آپ کی حکومت تبدیل ہو گئی. امریکہ بھی کہہ رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. جب آپ ایبسولوٹلی ناٹ بار بار کہیں گے اور امریکہ کو کہیں گے, پھر اس کا جواب کیا ہوگا کہ 120 جنگی طیارے سر آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں. لیکن اس میں نا ایک مایوسی پھیل رہی ہے. جو فوجی ہیں امریکنز, اور وہی سمجھتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی تھوڑا نا مایوس, ان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھیں تو وہ مایوس آپ کو نظر آئیں گے بہت سارے بیانات کے ذریعے. ڈونلڈ ٹرمپ, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کی کیا آئی جس سے آپ خود بھی اس پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیو وٹکاف, یونائٹڈ اسٹیٹ اسپیشل انوائے ٹو دی مڈل ایسٹ, انہوں نے ایک بیان دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوچھا کہ ایران نے ہتھیار کیوں نہیں ڈالے, اتنے دباؤ اور بحری طاقت کے باوجود ایران ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیوں نہیں کرتا, کیوں ایرانی حکام امریکی مطالبات نہیں مان رہا. کیونکہ امریکہ نے دھمکی کا جواب جو ہے وہ دھمکی سے دیا. 15 دن کا آپ نے الٹیمیٹم جاری کیا, بٹ دے آر آف دا ویو کہ بھائی جان تسی جڑا زور لانا نا تسی لا لو, اور ہم نے پھر کہیں نہیں جانا.
دیکھیں یہ جو مسلم امہ کی جو صحیح نمائندگی ہے نا اس وقت جہاں پہ ہو رہی ہے وہ ایران ہے، اور باقی لوگ تو امریکہ کے بغل بچے بن کر کام کر رہے ہیں نا. یہی حقیقت ہے، کوئی اسے تسلیم کرے نہ کرے، ٹی وی پر یہ بات چلے نہ چلے، کسی کو پسند آئے نہ آئے. آپ فرقے کو بنیاد بنا کر کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے بھائی. کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وابی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی بھی مسلمان ہمارا بھائی ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اگر مسلم امہ کی کوئی نمائندگی کر رہا ہے، دیکھیں آپ غور نہیں کر رہے یا کچھ دوست ہمارے غور نہیں کرنا چاہتے. جب اب مارکو روبیو یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے ایران کی حکومت کو اس لیے تباہ و برباد کرنا ہے کہ تمام فیصلے مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں، اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. میں اس کے اوپر نا الگ سے بھی ٹاکس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور ذرا وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ دا ریسٹ آف دا کمپنی کو آئینہ دکھائیں گے. اپنا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.